Introduction to the poet. Thomas Campion, also spelled Campion with an A, born February 12th, 1567, London, died March 1st, 1620. English poet, composer, musical and literary theorist, physician, and one of the outstanding songwriters of the brilliant English Lutenist school of the late 16th and early 17th centuries. His lyric poetry reflects his musical abilities in its subtle mastery of rhythmic and melodic structure. टॉमस कैम्पियन 1567 में पैदा हुए थे लंदन के शहर में, और उनकी डेथ 1620 के साल में हुई थी। वो एक बहुत फेमस इंग्लिश पोएट थे, यानी शायर, और कंपोज़र थे, यानी उन्हें बहुत सारे सॉन्ग्स कंपोज किए, गाने भी लिखते थे, और म्यूज़िकल और लिटरेरी थियरिस्ट थे। म्यूज़िकल यानी ग्लुकारी से रिलेटेड, और लिटरेरी यानी लिटरेचर, यानी जो आपके निसाब में जितनी भी पोइट्री है वो आपका लिटरेचर है बेसिकली। तो जो भी उन्होंने लिखाई की उसको मद्देनज़र रखते हुए कहा गया है कि वो एक म्यूज़िकल और लिटरेरी थियोरिस्ट थे। थियोरिस्ट यानी माहिर नज़र, व्यूज़ देने वाले। फिजिशियन भी थे, तबीब, एंड वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग सॉन्ग राइटर्स। वो सॉन्ग राइटर भी थे, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि वो कंपोज़र थे, तो उन्होंने काफ़ी सारे सॉन्ग्स भी लिखे। तो उनका जो टाइम पीरियड था जो जिसमें उन्होंने अपने सारे काम पब्लिक किए, वो बेसिकली 16th टू अर्ली 17th सेंचुरी में था। उन्होंने जितने भी सॉन्ग्स लिखे वो ल्यूट पे गाए जाते थे। ल्यूट एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, और उस पे जो ल्यूट सॉन्ग जो बेसिकली होता है, उसमें ऐसा होता है कि जो हर लाइन का आखिरी वर्ड दूसरी लाइन के आखिरी वर्ड से मिलता जुलता होता है। तो जब उसको साथ पढ़ते हैं एक म्यूज़िक में, तो वो एक गाना लगता है। तो इस तरह के वो सॉन्ग्स भी लिखा करते थे, और साथ साथ शायरी भी लिखा करते थे। और उनका स्टाइल कुछ ऐसा ही था कि जो है वो बहुत सिंपल तरीके से लिखते थे, और मेलोडी यानी राग पर बेस्ड। The man of life upright, the man of life upright, whose guiltless heart is free from all dishonest deeds or thoughts of vanity. इस स्टैंज़ा में ये कहा गया है कि जो इंसान अच्छा इंसान, सही मानों में अच्छा इंसान कहलाया जाता है, अपराइट यानी अच्छा होना, उसका दिल बिल्कुल गिल्ट से फ्री होता है। गिल्ट यानी किसी चीज़ की किसी भी तरह का एहसास जुर्म उसके दिल में इसलिए नहीं होता क्योंकि उसने कभी कोई जुर्म किया ही नहीं होता, तो उसका दिल उससे पाक होता है, और कभी उसने झूठ नहीं बोला, डिसऑनेस्ट डीड्स नहीं किए। डिसऑनेस्ट यानी झूठा, डीड्स यानी काम। कभी ऐसे काम नहीं किए कि उसे झूठ बोल के उन्हें साबित करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं किया। और वैनिटी का मतलब होता है खुद नुमाई, मतलब अपने बारे में सोचना और अपने ऊपर ध्यान देना, हमेशा ऐसा नहीं करता एक अच्छा इंसान। तो इस स्टैंज़ा में 3 बातें हमें बताई गई हैं कि एक अच्छा इंसान वो होता है जिसके दिल में एहसास जुर्म नहीं होता क्योंकि उसने कभी जुर्म नहीं किया, और उसने कभी झूठ नहीं बोला होता। और तीसरी बात ये कि कि वो खुदनुमाई के ऊपर बिलीव नहीं करता, वो खुदनुमाई नहीं करता, बल्कि बहुत ज़्यादा सेल्फलेस होता है। The man whose silent days in harmless joys are spent, whom hopes cannot delude, nor sorrow discontent. ऐसा आदमी जिसके खामोश दिन, साइलेंट डेज इसलिए क्योंकि
وہ سادہ زندگی جی رہا ہے تو اس کی زندگی میں زیادہ شور و غل اور مطلب چیخنا چلانا ایسا کچھ نہیں، وہ سادہ سی ایک ہی جیسی زندگی جیتا ہے، اور اس کی اس زندگی میں مطلب جو بھی وہ کام کرتا ہے، جو بھی خوشیاں وہ دیکھتا ہے، وہ بالکل ہارم لیس ہوتی ہیں۔ ہارم لیس یعنی کہ ان خوشیوں سے نہ اس کو اور نہ کسی اور کو کوئی مطلب نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ہوپس کی ناٹ ڈیلیوڈ، مطلب کہ جیسے کبھی ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہو اور وہ نہیں ہوتا تو ہم بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو زیادہ اس بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے، جو زیادہ آس نہیں لگاتا۔ ہوپس کی ناٹ ڈیلیوڈ کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو زیادہ آس نہیں لگاتا، ہوپس زیادہ نہیں اپنی بڑھا کے رکھتا، اور جسے زیادہ جو مایوس نہیں ہوتا، نور سورو ڈسکنٹینٹ، یعنی جو اداسی کے وقت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور مایوس نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا، کہ مجھے اللہ کچھ عطا نہیں کرتا، ناشکری نہیں کرتا۔ تو اب اس اسٹینزا میں جو ہمیں 3 باتیں بتائی گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا وقت، جتنا بھی وقت ہوتا ہے، وہ بالکل بغیر کسی نقصان کے گزارتا ہے، یعنی جو بھی اسے خوشیاں مل رہی ہیں نہ اس سے اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے اور نہ دوسروں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ وہ بالکل پاک صاف ستھرے انداز سے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ آس نہیں لگاتا، اپنی ہوپس کو زیادہ نہیں بڑھاتا، اور تیسری بات یہ کہ وہ مایوس نہیں ہوتا، ناشکری نہیں کرتا، ہر حال میں خوش ہوتا ہے۔ The man needs neither towers nor armor for defense۔ اس آدمی کو نہ ہی لمبے لمبے ٹاور، جیسے کہتے ہیں نا مینار، نہ لمبے لمبے مینار چاہیے ہوتے ہیں، نہ بہت بڑے بڑے قلعے چاہیے ہوتے ہیں اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی مطلب دفاع کے لیے۔ nor secret walls to fly from thunder's violence، اور نہ ہی اسے بڑی بڑی چھتیں چاہیے ہوتی ہیں جس کے نیچے وہ مطلب کڑکتی ہوئی بجلیوں سے بچ سکے۔ اس اسٹینزا کا مطلب یہ ہے کہ ایک اچھے انسان کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا، کوئی خوف نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی عذاب آ جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس نے سارے اچھے کام ہی کیے ہوتے ہیں تو اللہ اس سے خوش ہے۔ اللہ عذاب اس کے اوپر بھیجتا ہے جس سے وہ ناخوش ہوتا ہے۔ اب جب انسان اچھا ہے تو اللہ اس کے اوپر عذاب کیوں بھیجے گا؟ اس لیے وہ بے ڈر بے خوف ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جو انسان سچ بولتا ہے، جو انسان دل سے اچھا ہوتا ہے، وہ بالکل بے خوف ہوتا ہے اور بہادر بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، اس سے پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ محفوظ ہے اور اللہ کی نگہبان میں ہے اور اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بیسکلی جو تھنڈرز وائلنس کہا گیا ہے وہ عذاب سے ہی تشبیہ دی گئی ہے کہ اسے ایسا کوئی ڈر نہیں ہوتا اس کے دل میں۔ He only can behold with unaffrighted eyes the horrors of the deep and terrors of the skies۔ وہ آسمان کی he only can behold یعنی دیکھنا، with unaffrighted eyes، unaffrighted کا مطلب ہے unfrightened بے خوف آنکھوں سے وہ دیکھ سکتا ہے۔ the horrors of the deep and terrors of the skies، horrors of the deep یعنی گہرائی کی جو بھی خوف اور گہرائی کی جو بھی خطرے ہوتے ہیں۔ اور گہرائی کس چیز کو کہا گیا ہے؟ جو یا جیسے سمندر کا جو سب سے گہرا والا حصہ ہوتا ہے جو آج تک کافی لوگوں نے نہیں دیکھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں کے کافی جو کریچرز ہیں وہ ان کا تو ابھی تک بھی کافی لوگوں کو پتہ نہیں ہے، مطلب ہم لوگوں کو کافی چیزوں کا نہیں پتہ اس دنیا میں۔
تو ہمیں نہیں پتہ کہ اس گہرائی میں کیا خطرے چھپے ہوئے ہیں. اور ٹیررز آف دا اسکائز کا مطلب یہ ہے کہ جو آسمان سے آتے ہوئے خطرے جو ہیں، جیسے کہ بھنور یا بجلی یا مطلب تیز بارش، ایسے جو خطرے ہوتے ہیں وہ بغیر کسی خوف کے دیکھ سکتا ہے یعنی ان سے ڈیل کر سکتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ وہ ہر حال میں محفوظ ہے. اگر وہ اللہ کا اچھا اور سچا انسان ہے تو اسے یہ جو خطرے ہیں یہ مطلب وہ نہیں پہنچا سکتے، اسے نقصان نہیں دے سکتے. Thus scorning all the cares that fate or fortune brings. Scorning یعنی بری نظروں سے دیکھنا. Scorning all the cares that fate or fortune brings یعنی جو بھی قسمت میں لکھا ہوا ہے اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے، نہ اس کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے. یہ سوچنے سے ہماری زندگی پہ بہت فرق پڑتا ہے. اگر ہم بار بار یہ سوچتے رہیں گے کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، یا ہم چاہیں کہ ہم اپنی قسمت پڑھیں یا آگے کا کسی سے پوچھیں کہ آگے ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے کہا ہے کہ ہمیں سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے. تو جو نالج اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہی رہے تو بہتر ہے. تو یہ بات بالکل سچ ہے کہ ایک اچھا انسان اپنی قسمت پہ نہیں روتا اور نہ ہی اپنی قسمت کو زیادہ جانچ پڑتال کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ ہم پازیٹیو رہتے ہیں، ہم خوش رہتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ جو ہونے والی چیز ہے وہ تو ہوگی ہی. ہمیں فکر نہیں رہتی ہر وقت کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہے، اب آگے کیا ہوگا. اسی طرح وہ اپرائٹ مین یعنی جو اچھا انسان ہے وہ خوش رہتا ہے اور بے فکر رہتا ہے. He makes the heaven his book, his wisdom heavenly things. وہ ہیون سے اپنی ہیون یعنی کہ جو یعنی اوپر ہیون اس لیے کہا گیا ہے، وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنت کو اپنی کتاب سمجھ رہا ہے. ہیون کا مطلب اصل میں جنت ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمانی چیزوں یعنی جو آسمانی کتاب ہیں ان کو اپنا شعور سمجھتا ہے، ان کو پڑھتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کو پڑھنے سے ہی اس کو فائدہ ہوگا. His wisdom heavenly things پھر وہی جو فرشتے ہیں ہمارے اور جو کتابیں ہیں ہماری، ان سب پہ بھروسہ کرتا ہے، ان پہ بلیو کرتا ہے. Good thoughts his only friends, his wealth a well spent age. صرف اچھی سوچیں ہی اس کی دوست ہیں. اس نے زیادہ اپنے فرینڈ سرکل کو نہیں بڑھا کے رکھا ہوا. اس کے دوست بہت کم ہوتے ہیں، اور جو اس کے سچے دوست اصل میں ہیں وہ اس کی خود کی اچھے خیال ہیں. اچھے خیال کیا ہوتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ اچھا کرنا، سچ بولنا، اپنے لیے اچھا سوچنا اور کسی غلط کام میں نہیں مبتلا ہونا. یہ ساری اچھے خیالات ہیں اس کے. His wealth a well spent age. اس کی جو ساری دولت ہوتی ہے وہ اس کی عمر کی جو جتنا بھی تجربہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے. دولت اس کی مٹیریل نہیں ہوتی، یعنی پیسہ ہی نہیں ہوتا اس کے پاس. جو دولت ہوتی ہے وہ اصل میں اس کا شعور ہوتا ہے جو اس نے اپنی زندگی کی جتنے بھی سال گزارے اس کے تجربے سے اس کو حاصل ہوا. The earth is sober in and quiet pilgrimage. اور یہ جو دنیا ہے اس کا سوبر ان ہے. ان میں آپ کو اسٹریس کر دوں اس ورڈ پہ. ان کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی جگہ جہاں پہ آپ آ کے کچھ وقت کے لیے رہ سکیں اور پھر آپ وہاں سے چلے جاتے ہیں. ان کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ آپ ہمیشہ کے لیے رہ سکیں. ان اس لیے لکھا ہے، اگر لکھنا چاہتے تو ہاؤس بھی لکھ سکتے تھے، لیکن نہیں، انہوں نے ان لکھا. ان اس لیے کیونکہ ارتھ واقعی ہی ایک ان ہے. ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہم یہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئے.
اور سوبر اس لیے لکھا ہے کیونکہ ہم ایک سادہ زندگی جی رہے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی مطلب دکھاوا نہیں کرنا، اور مطلب سوبر بیسکلی یہی ہے کہ ہم ایک سادہ زندگی ایک ایسی جگہ پہ گزار رہے ہیں جہاں سے ہمیں کچھ وقت بعد جانا ہے. اینڈ کوائٹ پلگرمیج، بالکل کہ ہم خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں گے. کوائٹ پلگرمیج اسی لیے لکھا ہے کہ بہت زیادہ دکھاوے کے ساتھ ایسی زندگی نہ گزارو کہ آپ کے جانے پہ اتنا شور ہو. مطلب سادہ زندگی گزارو اور سادی طریقے سے اس دنیا سے چلے جاؤ. سمری. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ابھی ہم نے پویم پڑھی تھامس کیمپین کی، اس میں جو ان کا رائٹنگ سٹائل تھا وہ کافی سمپل تھا. ہمیں آسانی سے سمجھ آ رہا تھا پویم پڑھتے ہی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. اس لیے ان کا جو سٹائل تھا وہ سادہ اس لیے تھا کیونکہ جو انہوں نے اس پویم میں بات لکھی ہے، کنوے کی ہے، وہ بھی بہت سادہ بات ہے. تو یہ ایک رائٹر کا سٹائل ہوتا ہے کہ جیسی پویم وہ لکھنا چاہتا ہے، جو میسیج وہ کنوے کرنا چاہتا ہے، اسی سٹائل میں وہ پویم لکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے چونکہ اس نے سادگی کا میسیج کنوے کیا ہے تو اس نے پویم بھی اسی سادگی سے لکھی ہے. تو ابھی ہم اس کی سمری پڑھ لیتے ہیں ایک بار، تاکہ آپ کو اس کا اچھے سے آئیڈیا ہو جائے کہ اس میں کیا کوالٹیز لکھی ہوئی ہیں ایک اچھے انسان کی. The poem The Man of Life Upright is two words carried profound thoughts and feelings of the poet Thomas Campion. یہ جو پویم ہے ٹامس کیمپین کی سچی فیلنگز کو ہولڈ کرتا ہے. اس میں انہوں نے اپنی سچی احساسات بیان کیے ہیں. The poem offers the concept of an ideal personality leading a highly disciplined and controlled life. یہ پویم جو ہے ایک بہت آئیڈیل پرسنالٹی کو، مثالی شخصیت کو پورٹری کرتی ہے. لیڈنگ اے ہائیلی ڈسپلنڈ اینڈ کنٹرولڈ لائف، جو ایک بہت با ادب اور کنٹرولڈ لائف جیتا ہے. ایک بیلنس ہے اس کی زندگی میں. ہی از اے ماسٹر آف ہمسیلف، وہ خود اختیاری کرتا ہے، اسے کوئی بتاتا نہیں ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے. The pure and true heart of an upright man is free from wrong thoughts and intentions. جو ایک اچھا انسان ہوتا ہے اس کا دل جو ہوتا ہے وہ بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اور اس کے دل میں کوئی بری مطلب انٹینشنز نہیں ہوتی. He leads his life in great happiness. He has total control over his whims and wishes. وہ اپنی زندگی بہت خوشی سے گزارتا ہے اور اس کی خواہشات کے اوپر پورا کنٹرول ہوتا ہے. وہ اس کی خواہشات اس کے قابو میں ہوتی ہیں. As a result, material loss and problems fail to disturb him. اور اسی وجہ سے دنیاوی مسائل اس کو پریشان نہیں کرتے. He is self-reliant, confident and courageous. He does not count on power or material resources. وہ خود مختار ہے اور بہادر ہے اور کانفیڈنٹ ہے. اس سے اپنے اوپر بلیو ہے، بھروسہ ہے کہ وہ اپنے لیے کافی ہے اور اسے دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے خود کو خوش رکھنے کے لیے. In a battle, he depends upon God and seeks help from him. کسی جنگ میں وہ اللہ کے اوپر توکل کرتا ہے اور اسی سے مدد مانگتا ہے، نہ کہ کسی دنیاوی چیزیں کسی شخص سے. He does not have strong forts, weapons of war or secret cellars for his safety. اس کے پاس کوئی بہت بڑے قلعے یا اسلحہ یا کوئی ایسی چھپے کمرے نہیں ہیں جس میں وہ چھپ سکے خطرے کے وقت.
کیونکہ وہ بے خوف ہے، بے ڈر ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ایسی کوئی آفت نہیں آئے گی کیونکہ وہ ایک اچھا انسان ہے. This man faces the natural calamities such as stormy winds, heavy rains and tempests calmly and courageously. His faith in God remains firm and unshaken. وہ جو نیچرل کلیمٹیز کا مطلب ہوتا ہے جو قدرتی مطلب ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، جیسے کہ تیز بارش آ گئی یا سیلاب آ گیا، ایسا کچھ، یا پھر آندھی آ جاتی ہے، تو ان ساری ڈیزاسٹر سے وہ بہت زیادہ پرسکون اور بہت زیادہ ہمت کے ساتھ ان کا سامنا کرتا ہے کیونکہ اسے اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے. The poet says that this man shows complete indifference to the happy and unhappy events of life. پوئٹ کہتا ہے کہ اچھا انسان دنیاوی خوشیوں اور ناخوشیوں کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا. He is aware that all worldly things and events are temporary and worthless. اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ دنیاوی جو بھی چیزیں ہیں وہ وقتی ہیں اور فانی ہیں، اور کسی نہ کسی دن اسے اس دنیا سے جانا ہے، تو اس کے اوپر توجہ نہیں دیتا، دنیا پہ توجہ نہیں دیتا، بلکہ دنیا کی بعد کی زندگی پہ توجہ دیتا ہے. He seeks knowledge from the heavenly books and study of the objects of nature adds to his wisdom and refines his intellect. وہ دینی کتابوں سے اپنے شعور کو جگاتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، اور اپنا جو بھی اپنی جتنی بھی توجہ ہے وہ دینی چیزوں پہ کرتا ہے. The poet says that the man of upright life considers the world a place for a short while. ایک اچھا آدمی دنیا کو فانی سمجھتا ہے. It no more than a temporary abode without any glamour or charm. It's no more than a temporary abode یعنی وہ کچھ وقت کے لیے ہے، یہ ساری دنیا کچھ وقت کے لیے ہے. ہماری جتنی ہماری زندگی ہے لکھی ہوئی اتنی ہی ہمیں اس دنیا میں گزارنی ہے. ہم ہمیشہ کے لیے یہاں پہ نہیں رہ سکتے، اور ہمیں یہاں پہ جتنی بھی زندگی گزارنی ہے سادگی کے ساتھ گزارنی ہے، دکھاوے کے بغیر. He believes that his good deeds are his only wealth and earning. When called upon by God, he will have to start the journey to the next eternal life. وہ یہ سوچتا ہے کہ جتنی بھی اس کی دولت ہے وہ اس کے اچھے کام ہیں، جو جتنی بھی عمر اس نے گزاری ہے اچھے کام کر کے دوسروں کے لیے اور اپنے لیے اور عبادت کر کے، وہی اس کی دولت ہے، نہ کہ پیسہ اور مٹیریل ویلتھ. اور جب اللہ اس کو بلائے گا تب وہ اپنی دوسرے سٹیج پہ چلا جائے گا. دوسرا سٹیج یعنی اس کی دنیا کی بعد کی جو زندگی ہے، اس کی بعد کی جو زندگی ہے وہ اس کا نیکسٹ سٹیج ہے.